या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बयान करते हुए और नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजते हुए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी पसंद के तमाम काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दोनों जहाँ की तमाम आफ़ियत नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला आज हम एक ऐसी सूरत का इंट्रोडक्शन और उसका आगाज़ करने के सिलसिले में बात करेंगे कि हमारा एक, जैसे रमज़ान मुबारक में हमने एक सूरह कंप्लीट की थी, सबसे बड़ी सूरह जो कुरान की है, सूरतुल बक़रा, जिसको हमने 20 सेशन में कंप्लीट किया था और 20 डेज़ में, क्योंकि उस वक्त रेगुलर डेली ही मतलब सेशन होता था, तो वो 20 डेज़ में कंप्लीट कर लिया था हमने, एक तरह से कवर किया था सरसरी सा। इंशाअल्लाह ताला हम उसके बाद जो उससे मुत्तसिल ही और फ़ज़ाइल के एतबार से भी फ़जीलत भी इसकी उसके साथ ही आई है, और एक ऐसी सूरत जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी अहकामात, ऐसी बातें हैं, जैसे अगर पढ़े ना तो ऐसा नहीं लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा लगता है जैसे मोती चुन रहे हैं। जैसे इसमें देखें अगर, तो इसमें मुहकम और मुतशाबिहात दो तरह की आयात हैं कुरान में, तो उसका ज़िक्र इसी सूरह के अंदर है। और दिलों की कजरवी से बचने के लिए, दिलों के टेढ़ापन से बचने के लिए जो दुआ सिखाई गई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, वो भी इसी सूरह के अंदर है। और फिर ये कि दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, हुब्बुश शहवात जो है, वो औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर, घोड़े, चौपाए, खेती वगैरह, ये सब ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। यानी कि इससे बेहतरीन चीज़ें क्या है, इन तमाम दुनियावी नेमतों से बढ़ के अब्दी नेमतें हासिल करने वाले कौन लोग हैं, वो कौन है? अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअसहार। ये असल में जो जिनको कि अल्लाह ताला इन तमाम दुनिया की नेमतों का ज़िक्र करके और ये फ़रमाया कि इन तमाम नेमतों से बढ़ के अब्दी सरमदी नेमतें जो हैं, वो हमेशा हमेशा की नेमतें जो है, बाग़ात हैं जो जन्नत के, तो वो ये कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, ये उनकी निशानदेही की गई है कि वो जो है वो सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, क़नाअत करने वाले हैं, खर्च करने वाले अल्लाह की राह में, और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। आगे इसमें देखें तो इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो इस्लाम ही दीन है। ये भी इसी सूरह के अंदर है। फिर उसके अलावा अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की जो है वो कि अल्लाह तो ही मालिक मुल्क है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और ये कि रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, फिर मुर्दा को ज़िंदा से निकाल लेता है, ज़िंदा को मुर्दा से निकाल लेता है। तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। ये आयत भी इसी के अंदर है। और फिर देखें कि जैसे कोई कहता है अगर उसको अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते इसी सूरह में है कि अगर तुम्हें दावा है कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तो नबी की इत्तबा करो, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। इसी सूरह के अंदर जो है वो हज़रत मरियम की विलादत और उनके बारे में, जब उनकी विलादत जब होती है तो उनकी वालदा कहती हैं कि ये तो लड़की पैदा हो गई, यानी ये तो उनसा हो गई, और वो उम्मीद करती थी कि ये लड़का पैदा होगा तो उसको मैं फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ कर दूँगी। तो वहाँ आयत आती है बहुत खूबसूरत कि वलैसा ज़करु कल उनसा, कि लड़का नहीं होता लड़की की जैसे। अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ पे असल में जो अल्लाह ताला को जो काम लेना था, जो अल्लाह को जो खिदमत लेनी थी, वो एक उनसा से ही लेनी थी। लैसा ज़करु कल उनसा, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। और फिर इसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो कि जब देखते हैं कि बेमौसम के फल उनके पास होते हैं, उनके हुजरे में जब जाते हैं, तो उनके कमरे में जब जाते हैं, तो वहाँ पे वो दुआ करते हैं बुढ़ापे में, पाकीज़ा औलाद की जो दुआ है, वो दुआ भी इसी के अंदर है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तो अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी यहया की। ईसा इब्न मरियम की मोजज़ाना बग़ैर वालिद के जो है वो पैदा होना, ये मोजज़ा भी इसी के अंदर है। और फिर उसके बाद जो लोगों ने मतलब मामला किया और उनके साथ जो साजिशें की दूसरे मतलब कौम ने ईसा इब्न मरियम के साथ,
تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے چالیں چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے آدم علیہ السلام جیسے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے تو والد اور والدہ دونوں ہی نہیں تھے، ان کی تو والدہ پھر بھی تھیں اور ان کے تو کوئی نہیں تھے، اللہ نے جیسا چاہتا پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اسی سورہ کے اندر جو ہے دعوت مباہلہ ہے۔ اصل میں جو نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے ایک طرح سے وہ مناظرہ کے لیے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہ کرسچنٹی جو ہے وہ دین حق ہے یا اسلام دین حق ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہ جب تمام حجت تمام ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایکسپلینیشن میں جب ہم اس کے جو لیسنس کریں گے نا، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا ایکسپلینیشن آ جائے گا کہ کس طرح سے پھر وہ حجت تمام ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے جب بات نہیں مانی تو یہ دعوت مباہلہ ان کو دی گئی تھی۔ اور پھر اسی سورہ کے اندر جو ہے وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں پہنچ سکتے، رضائے کامل کو نہیں پہنچ سکتے، جنت کو نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ فرقے نہ بناؤ اور اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، یہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ دیکھیں کہ کتنی ساری باتیں ہیں، مطلب اتنی پیاری پیاری باتیں، اتنی مطلب آیات اتنی خوبصورت اور ایسے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ اور دیکھیں کہ جیسے اسی سورہ کے اندر ہے کہ ایک گروہ جماعت ضرور ہونی چاہیے جو کہ خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور پھر اسی میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت بھی آتی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے اٹھائے گئے نکالے گئے ہو تم، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی برائی کو روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اور بہت پیاری آیت آگے دیکھیں کہ وہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو ان کی چالیں کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی ہیں۔ بہت پیاری پیاری آیت۔ اور پھر بدر کا نقشہ بھی کھینچا گیا اس کے اندر، جنگ احد کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ اور پھر سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ربا کے بارے میں ہے، سود کے بارے میں، اس میں بھی حرمت آئی ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ ربا نہ کھاؤ، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اچھا، ایک جگہ اور قرآن میں دوسری سورہ میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت کے بنا پہ ہی انسان جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی تمام جو ہے وہ نیک کام انجام پاتے ہیں۔ تو رحمت کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں، تو اس سورہ میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول رحمت کو لازم کرنے والی چیز ہے، اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ اس جنت کی طرف دوڑو اس جنت کی طرف جس کی عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کی طرح ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی، اعدت للمتقین۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور پھر یہ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی، اور اس کی طرف دوڑو یعنی اس کی رغبت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، یعنی یہاں پہ اللہ کا حکم ہے۔ اور الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور یہ وہ لوگ ہیں تب جو کہ کیا کرتے ہیں، خوشی اور تنگ حالی میں اور تنگ دستی میں اور خوشحالی دونوں میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں آگے اور بہت ساری ایکسپلینیشن اس کے بارے میں، اتنی خوبصورت آیت ہے اور اتنی ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ جیسے سورۃ البقرہ میں بقرہ کا صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے احکامات ہم نے پڑھے دیکھے، کہ جیسے روزے، نماز، حج، اور جیسے دنیاوی زندگی کے جو بھی امور ہیں ان میں طلاق ہے، نکاح ہے، وراثت ہے، چاہے سود نہیں کھانا، مطلب سود کی حرمت ہے، یا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت، بہت ساری باتیں اس کے اندر بھی ہے۔ تو یہ ایک بس اس کے اندر یہ جو نام اس کا دیا گیا ہے وہ فیملی کا ذکر ہے اس میں، اس وجہ سے۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے بھی متصل ہے، اور فضیلت کے حساب سے بھی جو ان کی جو فضیلت آئی ہے نا، وہ دونوں کو زہراوین کہا گیا ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دو جگمگانے والی صورتیں، دو چمکنے والی صورتیں، نور والی صورتیں جو ہے اس کو پڑھا کرو، اور یہ ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ محشر میں آ کے سفارش کریں گی، اور ان کی طرف سے جو ہے، اور یہ پرندوں کی جھونڈ کے مانند یا بادل کے سائبان کے مانند یہ آ کے اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کریں گی، اور اس کی دستک سے دفاع کریں گی۔ یہ تو اگر ایسی بات ہے جہاں پہ کہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، محشر میں بہت ہولناکی ہوگی اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، اس وقت دونوں صورتیں، بلکہ قرآن کے بارے میں، یہ پورا قرآن کے بارے میں بھی، اور ان صورتوں کے بارے میں خاص طور سے آیا ہے کہ محشر میں آ کے یہ اپنے پڑھنے والے کی دفاع کریں گی۔ تو کیوں نہیں اس سے دوستی کی جائے، کیوں نہیں اس کے لیے وقت نکالا جائے، جہاں پہ کہ کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ صورتیں کام آئیں گی، یہ قرآن کام آئے گا، تو کیوں نہیں اس کے لیے پھر وقت نکالا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 200 ٹوٹل آیات ہیں،
تو جیسے سورۃ البقرہ کو ہم نے اس میں 40 رکوع تھے تو اس کو 2 رکوع کر کے ہم نے 20 ڈیز میں کمپلیٹ کیا تھا. تو اس میں 200 ہے. اگر ہم 10 کریں گے تو ہمیں 20 سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کر لیں گے, اور اگر 20 کریں گے تو 10 سیشن میں کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جتنا ہو سکے گا. ان ڈیپتھ تو ہاف این آور میں نہیں ہو پائے گا, لیکن پھر بھی جیسے اس طرح سے موتی ہے نا, تھوڑے ایک سرسری ہی اگر جائزہ ڈال لیں تو اتنے سارے خزانے ہیں کہ دامن کم پڑے گا. اس کے آگے چلیں تو دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ نہ ہمت ہارو نہ تم غم کرو, تم ہی غالب رہو گے. بس شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو, تم مومن رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کون ہے تم پہ غلبہ پائے, اور اگر وہی چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے. یعنی تمام چیزیں, اللہ کی توحید بھی اس کے اندر بہت زبردست قسم کی ہے. عیسیٰ ابن مریم کا بھی جو پورا جہاں تک ذکر ہے نا, اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, وہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ جیسے کرسچن جو ہے وہ ان کو خدا اور خدا کے بیٹے نعوذ باللہ اس طرح سے مانتے ہیں, تو اس کو بھی کلیئر کیا گیا ہے, بہت واضح کیا گیا ہے. تو اس کے اندر مین تھیم جو دیکھیں کہ توحید ہے, اور اس کے علاوہ خزانے ہیں بے شمار. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ جب اس میں اللہ نے رسول بھیجا. رسول کو بھیجنا اللہ نے احسان اپنا مطلب کہا ہے کہ ایک رسول بھیجا, تو وہ کیا کرتا ہے, رسول کی مطلب بھیجنے کے بعثت کے مقاصد بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور یہی چیز سورۃ البقرہ میں بھی یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ مضمون وہاں بھی موجود ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے ان اللہ کی آیات کا, وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا, اور حکمت سکھاتا ہے, کتاب و حکمت سکھاتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ آیت بھی اس کے اندر ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. اور یہ والی آیت تھوڑی سی رد و بدل سے سورۃ البقرہ میں بھی آئے گی, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں, تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. اور پھر یہاں پہ بہت پیاری آیت 173 نمبر جو آیت ہے آل عمران میں, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب کہا گیا لوگوں کو کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور تم ان سے ڈرو, فخشوہم فزادہم ایمانا, تو ان کا ایمان بڑھ گیا. اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں, بہت بڑی فوج, بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تمہارے لیے, تو ان سے مطلب ڈرانے کی کوشش کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان بڑھ گیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد اس کہنے کی وجہ سے, اس دعا کی وجہ سے, اس توکل کی وجہ سے, اس مطلب یقین کی وجہ سے, فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل العظیم. تو وہ پلٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ, اور انہیں کوئی برائی چھو نہ سکی. واتبعوا رضوان, اور انہوں نے اللہ کی رضا کی خوشنودی کی پیروی کی, اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا خوبصورت آیت ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیاطین ہے, یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں تمہیں, تو ان سے مت ڈرو تم, اور مجھ سے ہی ڈرو, اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو, اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو. اور اس کے بعد دیکھیں آیات جو ایسی ہیں نا کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ مطلب جس کو ایسی بس سرسری پڑھ کے انسان گزر جائے. اس کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر 75 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے, یعنی بہت ساری اندیشے, بہت سارے خوف, بہت ساری اس طرح کی چیزیں دلاتا ہے, تو اس سے نہ ڈرو تم, مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی مومنین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کا ڈر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کہ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا ويريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. تمہیں غمزدہ نہ کرے ان کا دوڑ بھاگ کرنا, کفر کرنے والوں کا, کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو, اور ان کے لیے بہت عظیم جو ہے وہ عذاب ہے, پنشمنٹ ہے. اور بھی کچھ آیات انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہ ایک دفعہ سرسری میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہم نظر ڈال لیں, پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پورا اس کا جو ہم ایک وہ تیار کریں گے, اور ایک ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا ٹائم لگے, لیکن ویکلی ہمارے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آل عمران کو ارادہ ہے کہ ہم کور کریں گے. جیسے ہم رمضان میں الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کو کیا تھا, تو وہ 20 ڈیز میں ریگولر کر کے ڈیلی کر کے ہم نے 20 ڈیز میں کمپلیٹ کیا تھا. لیکن یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ویکلی کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, وقت لگے گا, کچھ ماہ لگیں گے, لیکن پھر بھی اس میں اتنی خوبصورت آیات ہیں اور اتنے خزانے ہیں کہ اس کے لیے اتنا تھوڑا سا وقت نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے,
یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مومنین جو ہوں گے اگر رائی کے دانے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ پھر اپنی پنشمنٹ مطلب کے بعد جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے وہ آخر کار جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت، جو کہ بچا لیا گیا اس آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں. تو اصل کامیابی وہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں نصیب فرمائے، مقدر کرے اور ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے کہ اس سے بچ کے، اس سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے. اور دنیا کی زندگی تو بس ایک متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. اور دیکھیں وہی چیز، پھر وہی مضمون، بہت ملتے جلتے مضمون ہے سورۃ البقرہ سے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. یعنی دنیا میں ضرور آزمائش ہونی ہے، پھلوں کی کمی سے، جان و مال سے، اور مطلب جیسے بیماریوں سے یا کس طرح کے خوف سے. یہ سورۃ البقرہ میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ آل عمران کی اس آیت میں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور ہم آزمائش کریں گے، آزمائیں گے، امتحان لیں گے، ٹیسٹ لیں گے تمہاری جانوں اور مالوں میں سے، مطلب اس کے ذریعے سے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ سے، اور مشرکین سے بھی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو شرک کرنے والے ان سے بھی، اذًى كثيرًا، اذیت کی باتیں، یعنی وہ ایذا دہی کی باتیں کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے باتوں سے اپنے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر طریقہ کیا بتایا کہ کیسے ہینڈل کرو گے اس کو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بہت عزم کے کاموں میں سے ہے. اور جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے نا، اسی طرح سے اس میں بھی آخری جو آیات ہیں وہاں پہ جو ہے وہ 2 آیات کی خاص فضیلت آئی ہے آمن رسول سے لے کے آخر تک. اور ہر رات پڑھ کے سونا جو وہ کفایت کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت بہترین دعا بھی ہے. اسی طرح سے آل عمران کے اندر بھی جو آخر کی آیات ہیں نا، 11 تقریباً آیات ہیں، اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو جب رات میں جب آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے اس کو آسمان کی طرف نظر کر کے اس کو پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جا کے وضو کرتے تھے، پھر جا کے تہجد ادا کرتے تھے. اور ان آیات میں بہت زبردست مطلب وہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں جو ہے غور و فکر کرنے کی، تدبر اور تفکر کرنے کی باتیں آئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، کریشن میں، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں جو ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ذکر اذکار دعا کو بھی کرتے ہیں، اور یاد کرنا یعنی کہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، غفلت میں نہیں رہتے ہیں، ریمائنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کراتے ہیں اور دوسروں کو بھی کراتے ہیں. تو وہ جو ہیں جو ذکر کرتے ہیں، کیسے؟ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، اپنے پہلوؤں پہ بھی، یعنی کبھی غافل نہیں ہوتے، کسی مطلب حالت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے ہیں. اور زمین و آسمان کی تخلیق میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، کریشن میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کرتے ہیں. اور پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو جو ہے وہ بے فائدہ مطلب بے مقصد نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ تو نے اس زمین و آسمان کو، دنیا کو، ان تمام چیزوں کو باطل نہیں بنایا ہے. وہاں پہ وہیں دعا کی سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہاں پہ پھر وہیں مطلب تمام اس میں غور و فکر کر کے پھر انسان جو ہے اس تخلیق کی جو سمجھتا ہے کہ بے مقصد نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر سب سے بڑی دعا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ تو تمام اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، جس مقصد کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، تمام جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ اپنے اپنے جو تخلیق کیے جانے کا مقصد ہے اس کو پورا کر رہی ہے، اللہ کے حکم کو مان رہی ہے، اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو کے مطلب یعنی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. لیکن انسان جن جو ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہے کہ سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، پھر آگ کے عذاب سے، یعنی وہ عذاب جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ جو ہم نہیں کر پا رہے اس وجہ سے، تو پھر یہاں پہ پناہ مانگنا ہی اس کا ایک مطلب ذریعہ نظر آتا ہے. تو بہت خوبصورت آیات ہیں. اور پھر اسی سورہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، کہ تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالے ان کفار کا جو ہے وہ، کافروں کا جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، نبی کو نہیں ماننے والے، اللہ کی کتاب کو نہیں ماننے والے، یہ زمین میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی کہ ہوتا ہے نا اکثر انسان دیکھتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، وہ بہت پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت بھی اسی کے اندر مطلب بیان فرما دیا کہ متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ہے. پوری دنیا جو ہے نا یہ متاع قلیل ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے اسی سورہ میں جو ہم شروع میں دیکھ چکے کہ وہ ابدی جو نعمتیں ہیں جو، اور اس کے کرنے والے جو ہیں اس کا بھی ہم ذکر پڑھ چکے. اس کی جو آخری آیت ہے اس میں وہ بھی بہت خوبصورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، پھر مقابلے پہ صبر کرو، رابطو اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس میں ٹوٹل 200 آیات ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ آل عمران، صرف عمران کی فیملی کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر موتی بکھرے ہوئے ہیں، جو کہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خزانے اس کے اندر ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام حوصلہ دینے والی آیات اور خوشخبریاں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ دس از ون آف مائی فیوریٹ سورہ، مطلب بہت خوبصورت، جیسے پورا قرآن کے ہر آیت ہر سورہ ہی بہت خوبصورت ہے، بہت اہم ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جو کم اہم ہو، لیکن کوئی سورہ جیسے نا جیسے سمجھنے کی وجہ سے یا اس میں آیات کی وجہ سے تھوڑا سا ایک اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے نا انسان، تو بہت ہی خوبصورت آیات ہی اس میں، جیسے اس کو پڑھ کے جو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ واقعی موتی چن رہے ہیں، اور آیات کی خوبصورتی، اس کے اندر میننگ اور مفہوم جہاں سکینت کا باعث ہے، وہیں پہ حوصلہ افزائی، قلبی اور روحانی تقویت ملتی ہے، اور تمام جیسے کہ روحانی غذا جو ہے وہ اس سے انسان حاصل کرتا ہے، اور اللہ سے قربت، پورے قرآن کو پڑھ کے اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اللہ کا کلام ہے جس کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے قربت محسوس کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور جس سورہ کو بھی پڑھیں وہ خاص ہے، جن آیات کو بھی لے وہ بہت اہم ہے، بس جتنا لے سکیں، جتنا جذب کر سکیں، خیر ہی خیر ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے۔ اور الزہراوین جو اس کو کہا گیا ہے نا، ان دونوں صورتوں کو، سورۃ البقرہ اور آل عمران کو، کہ دو صورتیں آل عمران اور سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں یہ حکم کی اس کو پڑھا کرو، اور اس کو لینا برکت ہے، اور اس کو پڑھنا برکت ہے، یعنی سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی آیا کہ اس کے، اور اس کے بارے میں خاص الگ طرح سے بھی فضیلت آئی ہے اس میں کہ جادو جو ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور بھی جیسے شر کی قوتیں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنی خوبصورت آیات ہے کہ انسان اندر سے جو ہے نا ایک خوشی محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ جو ولا تہنوا ولا تحزنوا پڑھیں یا کوئی سی آیت اس طرح سے پڑھیں تو ایک حوصلہ، ایک ہمت اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا، اور اس میں جہاں پہ غزوہ احد کی جہاں بات ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب کبھی اب عزم کر لیں نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں کسی چیز کا، ڈٹرمن ہو جائے نا، تو اب اللہ پہ توکل کریں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اب اس کا انجام جو ہے اللہ کے حوالے کریں۔ تو بہت پیاری آیات ہے اور بہت خوبصورت، جیسے ایک طرح سے حوصلہ افزائی اور گائیڈنس، بلکہ پورا قرآن ہی گائیڈنس ہے۔ اور دیکھیں کہ شروعات جیسے سورۃ البقرہ کی ہوتی ہے نا کہ الف لام میم، بالکل اس کی بھی شروعات ویسے ہی ہوتی ہے، الف لام میم، اور کتاب کی ہی بات ہوتی ہے، وہاں بھی کتاب کی بات، ذالک الکتاب سے بات ہوتی ہے، اور یہاں بھی فرقان نازل کیا اور انزل التوراۃ والانجیل کی بھی بات اس میں آ گئی ہے۔ پھر وہ جو محکم اور متشابہات، دو طرح کی جو آیات ہیں جو کہ کلیئر کٹ، کچھ آیات ہیں، کچھ آیات جس میں کہ کچھ متشابہات ہیں جس میں میننگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات وغیرہ، اس طرح کی پوری آیت ہے نا، وہ الف لام میم ایک آیت ہے پوری، تو ایسی آیات جس کا میننگ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، تو اس کا میننگ جو ہے وہ اللہ نے نہیں بتایا، اور اس کے پیچھے وہ لوگ پڑ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو پھر دلوں کے ٹیڑھ کی مطلب علاج کیا ہے، تو وہ دعائیں بتائی گئی ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں بہت ہی پیاری مطلب سورہ ہے اور بہت خوبصورت آیات اس کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ استقامت دے اور خیر و خوبی کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم کور کریں، جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کو بھی کیا تھا الحمدللہ رمضان المبارک میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آغاز ہم کریں گے نیکسٹ ویک سے جو ہاف این آور کا جو سیشن ہوگا اس میں ہم اس کا جو ہے وہ ایک لیسن جو ہے وہ لیسن وائز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کچھ آیات کو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو پائیں گی، اور پھر ہم اس کو اگر 10 لیں گے تو انشاءاللہ 20 سیشن میں کمپلیٹ کریں گے، اور 20 لیں گے اگر تو اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو ہم آگاہ کریں گے اس کو۔ پورا قرآن جو ہے نا، اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، رحمت گھروں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس طرح سے برکتیں ملتی ہے، جان و مال اور اولاد میں تحفظ ملتا ہے، عمر بڑھتی ہے، کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، رفعت اور بلندی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ قرآن کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، کوئی بلا سر کی طرف سے اگر آئے تو نماز وہاں پروٹیکٹ کرے گی، اگر قبر میں انسان جب مرنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب کوئی اگر عذاب کوئی آنا چاہے سر کی طرف سے، تو وہاں پہ نماز سر کی طرف سے پروٹیکٹ کرتی ہے، روزہ دائیں طرف سے، اور پھر بائیں طرف سے زکوٰۃ، اور پاؤں کی طرف سے صدقہ، اور اسی طرح سے قرآن کے بارے میں ہے کہ محشر میں یہ انسانی شکل میں آئے گا، اور قبر کے اندر بھی یہ اس کا جو تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا عمل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک روشنی، ایک نور کی طرف سے، اور ایک طرح سے ایک مطلب یہ جیسے سورہ ملک کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ عذاب قبر سے جو ہے وہ دفاع کرے گی، بچائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ تو بہت ساری صحیح حدیث میں یہ باتیں آتی ہیں، اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو ایسے لیں، ایسے اس طرح سے دوستی کریں اس سے، اور اس طرح سے اپنا رہنما بنائیں اور اس کی گائیڈنس میں اپنی زندگی گزاریں، ہماری عبادات، معاملات اور تمام جو چیزیں ہیں ہماری دنیاوی اخروی تمام معاملات جو ہیں اس کے مطابق ہوں کہ اللہ کو ہم راضی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت